अस्सलाम वालेकुम। नावल जन्नत के पत्ते, राइटर निम्र अहमद, एपिसोड नंबर 36। आयशा ने सब्र कर लिया। सारी अज़ियतों को दिल ही दिल में दबाकर रवानगी के लिए पैकिंग करने लगी। बहारे के रोने और आयशा के चुप ने उसे अंदर ही अंदर बहुत डिस्टर्ब कर लिया था। ये सब उसकी वजह से हुआ था। उसकी वजह से उसका कॉन्ट्रैक्ट तैयब हबीब इधर नहीं रह सकता था। आयशा और बहारे को अब्दुर्रहमान को भुलाने में एक अरसा लगेगा। उसके बाद वो सारी ज़िंदगी किसी अजनबी पे एतबार नहीं कर सकेंगी। वो अपने अंदर की बहुत सी तलखी उनकी ज़िंदगियों में छोड़कर जा रहा था, मगर वो क्या करता, यही उसकी जॉब थी। मम्मी को अभी तुर्की से जाने में चंद दिन थे, मगर उसका काम ख़त्म था, सो वो जर्मनी चला गया। जिस रोज़ उसकी सर्जरी मुतवक्का थी, उस सुबह उसने हया को फ़ोन किया। वो उसे कहना चाहता था वो बीमार है, उसकी सर्जरी है, वो उसके लिए दुआ करे, मगर वो किसी और मूड में थी। उसे ज़्यादा फ़िक्र फ्लैश ड्राइव की पासवर्ड की थी। एक लम्हे को उसका जी चाहा कि उसे बता दे कि पासवर्ड ही है, दुनिया का आसान तरीन पासवर्ड। वो वीडियो खोलते ही उसे कॉल बैक करेगी। वो आज ही ऑपरेशन टेबल पर जाने से कबल उसकी आवाज़ सुन लेगा, मगर वो ऐसा नहीं कर सका। अपने कहे के उसने मुंतलका करने का मोड़ सुनाया और फ़ोन रख दिया। बहुत ही इस्तराई कैफियत में जहान ने फिर से उसका नंबर डायल किया, मगर अब वो फ़ोन उठाने से भी इनकारी थी। वो जहान से भी बदज़िन थी और अपने नंबर से कॉल करके किसी लंबी चौड़ी सफाई के मूड में न थी। सो बददिली से उसने फ़ोन एक तरफ डाल दी। ऑपरेशन से कबल डॉक्टर ने आखिरी दफ़ा उससे पूछा था, क्या तुम्हें यकीन है तुम ऑपरेट करवाना चाहते हो? वो उस वक्त ऑपरेशन टेबल पर लेटा था, अस्पताल के सब्ज़ गाउन में मलबूस। उसका चेहरा भी यकमुर्दा लग रहा था। आखिरी दफ़ा उसने ऑपरेशन थिएटर की छत, लाइट्स और तैयार होते हुए डॉक्टर्स स्टाफ को देखा और सर हिलाया। वो अपने रिस्क पर सर्जरी करवा रहा था। सारे सूद और ज़ियान उसके खाते में ही लिखे जाएंगे। जब एनेस्थीसिया देने डॉक्टर उसके करीब आया तो उसका जी चाहा कि वो उन्हें रोक दे। वो सर्जरी नहीं चाहता था, वो अंधा नहीं होना चाहता था, वो अपाहिज नहीं होना चाहता था, मगर अल्फाज ने जैसे उसका साथ छोड़ दिया। चेहरे पे मास्क लगते वक्त उसका सारा जिस्म सुन पड़ गया था। आंखें बंद हो गईं। हर तरफ अंधेरा था, जैसे स्याह मखमल का कोई पर्दा, जैसे बिना तारों के रात का आसमान हो। कितने घंटे गुजर गए, फिर बैठे वो नहीं जानता था। जब हस्तियात लौटी तो पलकों से ढेर सारा बोझ उतरा। उसने धीरे से आंखें खोली। वो अस्पताल के लिबास में ही था, मगर कमरा मुख्तलिफ था। उसने पलकें झपकाईं। धुंधला सा मंजर वाज़ेह हुआ और अब देख सकता था। क्या ऑपरेशन कामयाब हो गया? सिस्टर उसे जागते देखकर फौरन बाहर चली गई। उसकी वापसी उसके सर्जन के साथ हो गई। उसने डॉक्टर को देखकर लबों को ज़रा सी जुम्बिश दी। नहीं, हमने ऑपरेट नहीं किया। डॉक्टर उसके करीब आए और बताने लगे, तुम बेहोशी के दौरान बार बार कह रहे थे कि हम तुम्हें जाने दें, तुम्हारी माँ को तुम्हारी ज़रूरत है। उसके बाद मैं ऑपरेशन नहीं कर सका था। रिस्क फैक्टर तुम जानते थे। और एक थकी हुई सांस लबों से खारिज करके उसने आंखें मूंद ली। तुम कुछ वक्त ले लो, खुद को जहनी तौर पर तैयार कर लो, फिर हम तुम्हारी सर्जरी करेंगे। आप ठीक कह रहे हैं। उसने अस्पात में सर हिला दिया। अस्पताल से छुट्टी मिलने पर वो अपने होटल वापस चला आया। डॉक्टर ठीक कहता था, उसे ये खतरा मोल लेने से कबल खुद को मुकम्मल तौर पे राज़ी करना था। होटल के कमरे में बैठे उसने अपना तुर्की वाला नंबर ऑन किया और एक एक करके वॉइस मैसेज सुनने लगा, जो फ़ोन बंद होने पर कॉल्स रिकॉर्ड करवाई गई थी। चौथा मैसेज मम्मी का था। जहान, क्या तुम शहर में हो? तुम्हारे अब्बा की तबीयत बिगड़ गई है, मैं उन्हें अस्पताल लेके जा रही हूँ। वो एकदम सीधा होकर बैठ गया और जल्दी से अगला मैसेज खोला। जहान, तुम्हारे अब्बा की डेथ हो गई है। उसे लगा किसी तेज़ रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया। वो बिल्कुल सुन रह गया। मम्मी के मैसेजेस बैद दीगर फ़ोन पे चल रहे थे। मैं बॉडी लेकर पाकिस्तान जा रही हूँ, तो जहाँ भी हो कोशिश करना जनाजे पे पहुँच जाओ। अल्फाज थे या चाबुक।
اس کی ماں کو اس کی کتنی ضرورت تھی، وہ کتنی اکیلی ہوں گی، وہ کتنی دکھی ہوں گی، سب بے حساب تھا۔ وہ مشکل وقت میں اس کے پاس نہیں پہنچ سکا، وہ مشکل وقت میں کبھی ان کا ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ ابا چلے گئے، وہ ان کا آخری چہرہ بھی نہ دیکھ سکا۔ زندگی بھی بعض دفعہ ہماری مرضی سے زیادہ قربانیاں مانگ لیتی ہے۔ جلد از جلد پاکستان پہنچنا ممکن نہ تھا۔ اس کی آزادی کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں تھی۔ اجازت، پروٹوکول، احتیاط، اور ابا کے جنازے کے تیسرے دن اسلام آباد پہنچ سکا۔ اگر وہ ڈی ایکٹیویٹ نہ ہوتا تو شاید تب بھی نہ پہنچ سکتا۔ جب حیا کی دوست کی ڈیتھ ہوئی تھی تب حالات میں فرق تھا، اب حالات دوسرے تھے۔ اس رات جب وہ ایئرپورٹ پہنچا تو سب سے پہلے اس نے حیا کو کال کی۔ وہ اس کے گھر کا راستہ جانتا تھا مگر اس کو پہلے قبرستان جانا تھا۔ وہ پچھلے 3-4 راتوں سے مسلسل حالت سفر میں تھا۔ وہ بمشکل سو پایا تھا، سر درد بھی ویسا ہی تھا۔ اس کو اپنے باپ دادا سے ملنے بغیر سکون نہیں مل سکتا تھا۔ حیا خاموش سی تھی، اس کی خفنگی، گریز، سنجیدگی اور سب سمجھ رہا تھا۔ اپنے باپ اور دادا کی قبروں کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھے اس نے بہت سے بیتے لمحوں کو یاد کرنا چاہا، تلخ باتیں، کڑوے لمحے، ادھوری یادیں، پورے دکھ۔ وہ گھر آئے تو حیا اس کا کمرہ دکھایا جو جوتوں سمیت بستر پر اسی ارادے سے لیٹا تھا کہ ابھی چائے پیے گا، پھر ممی کے اٹھنے کا انتظار کرے گا۔ وہ فجر پہ اٹھیں گی تو ان سے مل لے گا، لیکن تھکاوٹ اور سر درد کی وجہ سے اسے وہیں آنکھ لگ گئی۔ جب وہ جاگا تو دوپہر ہو چکی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر چائے کی پیالی پڑی تھی۔ حیا اس کے لیے فوراً چائے لے آئی تھی۔ اس کا مطلب تھا اس کی خفنگی اتنی نہیں تھی کہ وہ اسے دور نہ کر سکے۔ وہ فریش ہو کر نیچے آیا تو فرقان ماموں سمیت سب نیچے بیٹھے تھے۔ حیا وہاں نہیں تھی، وہ اپنے دوست کے ساتھ شاپنگ پہ گئی تھی۔ حیا اور اس کے شوہر فرقان ماموں اور سائمہ مومانی اسے باتوں باتوں میں کافی سنا گئے تھے۔ اس کے نزدیک اس کا رویہ قابل مذمت تھا۔ بیٹا باپ کے جنازے پہ نہ پہنچ سکے، ایسی بھی کیا مصروفیت؟ وہ خاموش رہا۔ رات کھانے پہ فاطمہ مومانی نے اس کا پروگرام پوچھ کر بہت اپنائیت سے کہا تھا، الگ اپارٹمنٹ کی کیا ضرورت ہے، یہی گھر ہے سبین کا۔ وہ کتنی ہی دن بعد پہلی دفعہ مسکرایا۔ وقت کیسے بدلتا ہے، لوگ کیسے بدلتے ہیں، رشتے کیسے بدلتے ہیں۔ فاطمہ مومانی کی خواہش بھی بجا تھی مگر اسے لگتا تھا اس کے نصیب میں پاکستان میں رہنا لکھنا ہی نہیں ہے۔ شاید جب وہ ترکی کے لیے ناکارہ ہو جائے تو کچھ عرصہ یہاں رہ جائے، لیکن اپنے پلانز وہ ان لوگوں سے بھی شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حیا اسے ویسے ہی کھچی سی رہتی تھی، کبھی شاپنگ کے بہانے، کبھی کسی اور کام کے لیے وہ اس کے ساتھ لے جاتا تھا۔ اس سے ہلکے پھلکے انداز میں بات کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ ریزرو ہی رہتی۔ وہ انتظار کر رہا تھا کب وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالتی ہے، مگر وہ خاموش تھی۔ ہاں، جب بھی وہ اسے دیکھ رہا ہوتا وہ محسوس کرتی، چونکتی اور فوراً اس کی طرف دیکھتی، مگر اس کے چونکنے اور گردن موڑنے تک وہ نگاہوں کا زاویہ بدل چکا ہوتا۔ بالآخر فرقان ماموں کی بیٹی کی منگنی کی رات اس نے حیا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کافی بنا کر اس کے پاس آیا تو اسے دیکھا کہ حیا وہی موتیوں والے ایئر رنگ پہن رکھے ہیں جن کی وجہ سے عائشہ بہت ہرٹ ہوئی تھی۔ وہ دونوں چھت پر جھولے پر جہاں بیٹھے تھے، اس نے طیب حبیب کا ذکر چھیڑا کہ اسے کیسے جانتی ہے، عبد الرحمن پاشا، امت اللہ حبیب پاشا کا بیٹا۔ حیا کی بات پر وہ چونکا۔ عبد الرحمن وہ غلط سمجھی تھی، اس نے طیب حبیب کی تصویر کو عبد الرحمن سمجھا تھا۔ وہ تو تصاویر ہی نہیں بنواتا تھا، صرف ایک تصویر تھی بہارے کے پاس، اس کی ورکرز گھر میں تو ساری تصاویر طیب حبیب کی تھیں۔ جواب میں وہ اسے پوری روانائی سے سنا گئی تھی۔ وہ بالکل خاموش سے سنتا گیا۔ وہ سب پہلے سے جانتا تھا، سو کیا تبصرہ کرتا۔ صرف ایک بات نہیں تھی، حیا نے پاشا بی پر کافی الٹی تھی۔ ویری گڈ، پاشا بی نے یہ بات نہیں بتائی تھی، مگر وہ اپنی بیوی کی خوددار صلاحیتوں کو کیسے بھول گیا۔ حیا نے ابھی تک وہ USB نہیں کھولی تھی، سو وہ چند آدھی سچی اور آدھی فرضی وضاحتوں سے اس کو وقتی طور پر مطمئن کر کے بات ختم کر گیا۔ اصل بات یہ تھی کہ اس کے درمیان اعتماد کا رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ حیا نے اپنی طرف سے ساری کہانی سنا ڈالی تھی۔
وہ بھی اپنی کتھا سنا چکا تھا، مگر حیا ابھی وہ سنی ہی نہیں تھی۔ سلیمان ماموں کو جانے کس بات پر روحیل پر شک پڑ گیا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا مگر وہ دامن بچا گیا، اسے اپنی ڈیل نبھانی تھی۔ مگر ماموں کو علم ہو ہی گیا۔ ان کے روحیل سے اچھی خاصی بحث ہوئی اور پھر ایک دم سے ڈھیر سی گئی۔ فاطمہ مومانی اور حیا پہ وہ دن بہت بھاری تھا۔ وہ دونوں دکھ سے نڈھال تھیں۔ کیا ہوا جو سلیمان ماموں اس کے برے دنوں میں ان کے ساتھ نہیں تھا؟ وہ اور ممی تو ان کا ساتھ دے سکتے تھے۔ وہ جانتا تھا جب باپ ناکارہ ہو جاتا ہے تو رشتے دار بدل جاتے ہیں۔ اس نے حیا کو اپنے رشتے داروں سے ہوشیار رہنے کو کہا اور پھر حالات ایسے بنتے گئے کہ حیا نے اپنی ابا کی آفس جانا شروع کر دیا۔ اس نے جہان کی مدد مانگی مگر وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اسے چند دن میں واپسی ترکی چلے جانا تھا، اس لیے بہتر تھا وہ خود کو اپنی بیوی کے بیساکھی نہ بنائے۔ آج کل اس نے حیا سے اس کی گاڑی لے رکھی تھی، اسے اپنے کاموں کے لیے جانا ہوتا تھا، سو اسے یہ کار ہتھیانے ہی تھی اور حیا کو اریٹیٹ کرنا دنیا کا سب سے آسان کام تھا۔ وہ اس کی ڈکٹیشن سے اتنا تنگ پڑی کہ کار کی چابی خود اس کے حوالے کر دی۔ اسی رات جب وہ واپس گھر پہنچا تو دیکھا وہ سیڑھیوں پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ قریب پہنچنے پہ حیا کی گاڑی میں اس نے دیکھا وہ رو رہی ہے۔ وہ ایک دم پریشان ہو گیا، شاید اس نے ویڈیو کھول لی ہے اور وہ اب اس سے ناراض ہے۔ وہ کچھ بھی بتائے بنا اندر بھاگ گئی۔ اس نے فوراً ممی کو جا لیا۔ ان کی زبانی معلوم ہوا فرقان ماموں نے وہی کیا تھا جو وہ ہمیشہ کرتے تھے۔ اسے بہت دکھ ہوا، سوچا کہ صبح حیا سے بات کرے گا، مگر صبح وہ جلدی آفس چلی گئی، سو دوپہر میں اس نے حیا کو لنچ پر بلایا۔ اسے اپنی بیوی کو کچھ خاص بتانا تھا۔ جب وہ بتا چکا تو کھانا کھا گیا۔ وہ نقاب کے اندر سے بہت اعتماد اور پرسکون سے کھا رہی تھی۔ پھر ایک دم وہ بولی، تمہیں اچھا لگتا ہے میرا یوں نقاب لینا؟ وہ بے اختیار چونکا اور پھر اس نے تائید تو کر دی، مگر وہ الجھ گیا۔ کیا وہ نقاب اس کے لیے کرتی ہے؟ وہی شک کرنے کی پرانی عادت۔ وہ واقعتاً قدرے بے یقین ہو گیا تھا، پھر بھی اس نے سوچا کہ جانے سے قبل حیا سے اس بارے میں بات ضرور کرے گا۔ جس دن اس نے نانی کی برسی تھی اسی شام فاطمہ مومانی نے اسے لاؤنج میں روک لیا۔ وہ ذرا جلدی میں تھا مگر اتنا بھی نہیں کہ ان کی بات نہ سنتا۔ ابھی اس کی فلائٹ میں وقت تھا۔ ممی کو اس نے صبح ہی بتا دیا تھا کہ حیا کو وہ بتا دے گا اگر ملاقات ہوئی تو، ورنہ ممی بتا دیں گی۔ کیا تم حیا کو سمجھا نہیں سکتے؟ فاطمہ مومانی بہت مان سے اس کو کہہ رہی تھی کہ وہ حیا کو سمجھائے کہ وہ اپنی ضد چھوڑ دے۔ وہ تحمل سے سنتا گیا۔ حیا آ گئی تو مومانی چلی گئی۔ دونوں کے درمیان ذرا تناؤ آ گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کچھ سوچ کر حیا کے پاس آیا۔ اس وقت باہر بہت زور کی بارش ہو رہی تھی۔ اس برستی بارش کے دوران اس نے حیا سے جاننا چاہا آیا کہ وہ اس کے لیے اپنا نقاب چھوڑ سکتی ہے یا نہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایسا چاہتا ہے، بس یہی کہا کہ اگر وہ ایسا کہے، مگر چند ہی لمحوں میں اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ اس کے لیے یہ سب نہیں کر رہی۔ اسے جہان کی مورل سپورٹ بھی درکار نہیں ہے۔ اس نے خود کو بہت مضبوط کر لیا ہے۔ اب مزید کیا پرکھنا؟ کوئی وضاحت، کوئی امید، کچھ بھی تھامے بغیر وہ وہاں سے چلا آیا۔ اسے جانا تھا، اس کا کام اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہاں سے اسے پہلے استنبول جانا تھا۔ اگر وہاں کچھ کرنے کو نہ رہ گیا تو وہ وہیں چلا جائے گا جہاں کے بارے میں چند روز قبل وہ حیا کو بتا چکا تھا۔ وہ اس پاک سپاہی کی طرح کسی گمنام قبر میں دفن ہونا نہیں چاہتا تھا۔ اگر وہ واپس نہیں آیا تو کم از کم اس کی بیوی کو اتنا معلوم ہو کہ اس کی قبر کہاں ڈھونڈے۔ ایک زوردار ٹکر اسے سڑک کی دوسری طرف لڑکا دیا تھا۔ ولید کی گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی۔ وہ اوندھے منہ نیچے گری تھی۔ دایاں گھٹنا، دایاں پاؤں زور سے سیڑھی سے ٹکرایا تھا۔ وہ شاید سیڑھیوں پر گر گئی تھی۔ پورا دماغ جیسے لمحے بھر کو شل سا ہو گیا۔ امی وہ کراہی تھی، ہونٹ اور ٹھوڑی پہ جلن سی محسوس ہو رہی تھی۔ بد وقت اس نے سیدھا ہونا چاہا، ساتھ ہی نقاب کھینچ کر اتارا۔ ہونٹ پھٹ گیا تھا، اس میں سے خون نکل رہا تھا۔ حیا باجی، کوئی دور سے اسے پکار رہا تھا۔ اپنا دکھتا سر سہلاتے ہوئے وہ بمشکل اٹھ بیٹھی۔ ولید نے اسے گاڑی تلے دے دیا تھا کیا، مگر وہ ٹکر کھا کر ایک طرف گر گئی، سو بچ گئی۔ اسے کندھے پر شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔
کسی نے شاید اسے کندھے سے پکڑ کر دائیں جانب دھکا دیا تھا۔ دھیرے دھیرے بیدار ہوتے حواسوں کے ساتھ اس نے گردن موڑی۔ ظفر دور سے بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ ولید کی گاڑی کہیں بھی نہیں تھی۔ پارکنگ ایریا میں اندھیرا چھا رہا تھا۔ تب اس کی نگاہ روش پہ پڑے جہاں سے ولید کی گاڑی گزری تھی۔ صرف ایک لمحہ لگا اسے دماغ کے سامنے نظر آتے منظر کو سمجھنے میں۔ اسے دوسرے ہی پل جیسے اس کی ساری توانائی واپس آ گئی۔ وہ بدحواس سی ہو کر اٹھی۔ تایا ابا وہ قدرے لنگڑا کر چلتی ہوئی ان تک پہنچی۔ وہ زمین پر گرے ہوئے تھے۔ ان کی چوٹ کس طرح سے لگی تھی وہ نہیں جانتی تھی، مگر اس کا سر پھٹ گیا تھا۔ وہ پیشانی سے سرخ خون ابل رہا تھا۔ وہ نیم دار آنکھوں سے کراہ رہے تھے۔ تایا ابا وہ وحشت سے انہیں جھنجھوڑنے لگی۔ ظفر دوڑتے قدموں کے ساتھ اس تک آیا۔ بڑے صاحب، یا اللہ، وہ آپ کو پکار رہے تھے، آپ سن نہیں رہی تھی۔ اس نے پریشانی سے حیا کو دیکھا، پھر گڑبڑا کر چہرہ نیچے کر لیا۔ ان کی گاڑی سے ٹکر لگی ہے ظفر؟ او خدایا، وہ مجھے بچاتے بچاتے۔ شدت جذبات سے وہ کچھ بول نہ پا رہی تھی۔ اپنے ہاتھ اس نے تایا ابا کے ماتھے سے ابلتے ہوئے خون پر رکھ دیے۔ لمحے میں ہاتھ سرخ ہو گئے، گیلے ہو گئے۔ تایا بند ہوتی آنکھوں سے نکاہت سے سانس لے رہے تھے۔ وہ آپ کو آواز دے رہے تھے، آپ آگے سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ ظفر اسے پیش آنے والا واقعہ بتا رہا تھا، مگر اس وقت یہ سب غیر ضروری تھا۔ بمشکل اس نے حواس مجمع کر کے سوچنا چاہا کہ سب سے پہلے اسے کیا کرنا چاہیے۔ ان کا خون بہہ رہا ہے، فرسٹ ایڈ باکس بھی نہیں ہے، کیا کروں میں؟ اس نے پریشانی سے کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ سفر اس سے بھی زیادہ حواس باختہ لگ رہا تھا۔ آفس بلڈنگ بھی بند ہو گئی تھی، نہ ہوتی تو تب بھی یہ جگہ آفس بلڈنگ کے پشت پر تھی۔ آس پاس کوئی نہیں تھا جسے مدد کے لیے پکارا جاتا۔ جاؤ دیکھو، گاڑی میں کوئی کپڑا ہے تو لے آؤ، پہلے ان کا خون روکتے ہیں، پھر ہسپتال لے چلتے ہیں۔ پتہ نہیں جی، آپ کی گاڑی ہے کدھر رکھا ہوا ہوگا آپ نے؟ وہ دیکھ کر واپس آیا اور شدید بدحواسی کے عالم میں بھی اپنے پاؤں کو دیکھتے ہوئے بتایا، او خدایا، میں کیا کروں؟ اس نے گردن ادھر ادھر گھمائی۔ اس کا سیاہ پرس سیڑھیوں کے قریب گرا پڑا تھا۔ ظفر، اس نے پکارا، مگر وہ نیچے دیکھتا رہا۔ ظفر، میری بات سنو، وہ دبے دبے چلائی۔ پہلے تسی منہ تو ڈھکو، وہ ہکلایا ہوا تھا۔ اوفو، میری بات سنو، جاؤ میرا پرس اٹھا کر لاؤ۔ کہنے کے ساتھ ہی ظفر اٹھا اور بھاگ کر اس کا پرس لے آیا۔ پرس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تایا کی سانس کی ہلکی ہوئی آواز ویسے ہی سنائی دے رہی تھی۔ خدایا، وہ کیا کرے؟ زخم شاید بہت بڑا نہ تھا، مگر بڑھاپے کو پہنچتی عمر میں یوں گرنا تشویشناک تھا۔ تایا ابا، آنکھیں کھولیں، ہم آپ کو اسپتال لے کے جا رہے ہیں، مگر پلیز آنکھیں کھولیں۔ تایا فرقان نے ذرا کی ذرا آنکھیں کھولیں اور سر کے اسپاس سے بتانا چاہا کہ وہ ٹھیک ہے، پھر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ ان کا ابلتا ہوا خون کیسے روکے؟ ابایا کرنے والی لڑکیوں کو اکثریت کی طرح وہ ابایا کے نیچے دوپٹہ نہیں لیتی تھی، سو کچھ بھی نہیں تھا کہ تایا کے زخم پر رکھے، مگر نہیں۔ اس نے تیزی سے تایا کے ماتھے پر ہاتھ ہٹایا، اپنے اسٹون کی پن کھینچی، اسے سر سے اتارا۔ کیچر میں جکڑے بالوں کا جھوڑا ڈھیلا ہو گیا، گردن کے پشت پر آ گرا، چہرے کی گرد سے لٹیں نکل کر اطراف میں جھولنے لگی۔ تایا نے نیم وار آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس نے سیاہ کپڑے کو جلد از جلد گول مول کر کے ان کے ماتھے کے زخم کو دبا دیا۔ تایا نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ ظفر، گاڑی ادھر لے آؤ، ان کو جلدی سے ہسپتال لے چلتے ہیں۔ اس نے ایک ہاتھ سے تایا کے زخم کو کپڑے سے دبائے، سر اٹھا کر ظفر کو دیکھا۔ وہ ہکا بکا سا اسے دیکھ رہا تھا۔ ظفر، گاڑی ادھر لے آؤ، وہ غصے سے زور سے چلائی۔ وہ اسپرنگ کی طرح اچھل کر کھڑا ہوا اور گاڑی کی طرف بھاگا۔ چند ہی لمحوں میں وہ دونوں تایا کو سہارا دے کر گاڑی میں ڈال رہے تھے۔ فاروق کہاں ہے؟ کیا وہ گھر پر تھا؟ کار میں بیٹھتے ہوئے اس نے تایا کے دوسرے نمبر کے بیٹے کا خیال آیا جو ہاؤس جاب کر رہا تھا۔ نہیں جی فاروق بھائی، آج کال تھی، وہ ہسپتال میں ہے۔ ظفر نے کار اسٹارٹ کرتے ہوئے بے چینی سے اسے بیک مرر میں دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ہسپتال لے چلو، جلدی کرو۔ وہ پچھلی سیٹ پر تایا کے ساتھ بیٹھی، ابھی تک ان کے زخم کے سیاہ کپڑے سے دبائے ہوئے تھی۔ مگر باجی، آپ ایسے کیسے جائیں گی؟ ظفر کو تایا سے زیادہ اس کی فکر تھی۔ اوف، وہ جو کہا ہے وہ کرو، تیز چلاؤ گاڑی۔ ظفر چپ کر گیا، مگر وہ بے حد غیر آرام دہ تھا۔ چند منٹ بعد اس نے کار
گھر کے گیٹ کے سامنے روکی۔ حیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ گھر ہسپتال کے راستے میں ہی تھا مگر انہوں نے وہاں رکنا نہیں تھا۔ 1 منٹ باجی جی میں آیا۔ ظفر وہ اچنبھے سے آواز دیتی رہ گئی مگر وہ گیٹ کے اندر جا چکا تھا۔ پورا منٹ بھی نہ گزرا تھا جب وہ دوڑتا ہوا واپس آیا، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، دروازہ بند کیا، ایک دوپٹہ اس کی طرف اچھالا اور کار اسٹارٹ کر دی، اور ظفر نے جیسے تھک کر نفے میں سر ہلایا، پھر طے شدہ سفید دوپٹہ کھولا اور لپیٹ کر سر پر لے لیا۔ وہ سائمہ تائی کا دوپٹہ تھا، وہ پہچانتی تھی۔ تایا نیم دار آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اتنا وقت دوپٹہ لانے میں ضائع کر دیا۔ خیر تھی ظفر، میں ایسی ہی چلی جاتی۔ جواب میں ظفر نے ہولے سے سر جھکایا۔ 2 خاندانوں میں دخت ڈال کر اب حیا باجی کہتی ہیں میں ایسے ہی چل جاتی۔ زیر لب وہ خفنگی سے بڑبڑایا تھا۔ ایک دم سے وہ زور سے ہنسی آئی، وہ بمشکل دبا گئی۔ اس بدتمیز ظفر کو تو وہ بعد میں پوچھے گی۔ فاروق ہسپتال میں ہی تھا۔ تایا کو فوری طور پر داخل کر لیا گیا۔ انہیں کار سے ٹکر نہیں لگی تھی، بس اسے آگے دھکیلتے ہوئے وہ خود توازن برقرار نہ رکھ پائے تھے۔ معمر آدمی کے لیے گرنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، مگر فاروق کا کہنا تھا اتنی تشویش کی بات نہیں ہے، معمولی چوٹیں ہیں، ٹھیک ہو جائیں گی۔ ایک تو پتہ نہیں ان ڈاکٹرز کو اتنے بڑے پیمانے پہ چیر پھاڑ کرنے کے بعد بھی اچھی خاصے زخم بھی معمولی کیوں لگتے ہیں۔ گھر فون مت کرنا، بھی سب خوامخواہ پریشان ہو جائیں گے، ویسے بھی تو ٹانکا لگوا کر ان کو گھر ہی لے کے جائیں گے، اور تمہیں تو چوٹ نہیں آئی۔ فاروق اسے تایا ابا کی حالت بتانے کے بعد مڑنے لگا تو ایک دم جیسے اسے خیال آیا، نہیں میں ٹھیک ہوں، تھینک یو۔ اس نے نہیں بتایا کہ اس کا دایاں گھٹنا اور پاؤں دکھ رہا ہے۔ وہ جہان سکندر کی بیوی تھی، اتنے معمولی زخموں کو لے کر کیوں پریشان ہوتی؟ جہان پتہ نہیں وہ کہاں تھا، اس نے کب بتایا وہ کدھر جا رہا ہے؟ اس کا ذہن پھر اس نج پہ بھٹکنے لگا۔ تبھی فاروق نے کہا تم ظفر کے ساتھ گھر چلی جاؤ، ابا خیریت سے ہیں۔ اس نے شائستگی سے پیشکش کی۔ ایک زمانے میں وہ سائمہ تائی کے بقول اس کو پسند کرتا تھا، مگر جب سے وہ ترکی سے آئی تھی اس کے پردے کے باعث وہ محتاط سا ہو گیا تھا۔ میں تایا کو یہاں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ میں تم لوگوں کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ فاروق گہری سانس لے کر آگے بڑھ گیا۔ ابا کو اس نے وہیں سے کال کر کے اطلاع دے دی تھی، یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ابھی کسی کو مت بتائیں۔ ذیشان انکل ابا کے ساتھ گھر پر ہی تھے۔ انہوں نے ابا کو بتایا تھا کہ حیا صبح ان کی آفس آئی تھی مگر جلدی واپس چلی گئی۔ اس نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ کیا وہ آج کا ہی دن تھا؟ یوں لگتا تھا اس بات کو صدیاں بیت گئیں۔ وہ ابا سے معذرت کر لے، مجھے کچھ کام یاد آ گیا تھا۔ پھر اس نے ان دونوں کو ولید سے متعلق بتایا۔ وہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی، اقدام قتل تھا، اور زرد میں تایا، فرقان اور عسکر بھی آ گئے تھے۔ ابا کا غم و غصے سے برا حال تھا۔ اس نے انہیں خود آنے اور گھر میں کسی کو بھی بتانے سے منع کر دیا۔ وہ لوگ بس واپس آ ہی رہے تھے۔ رات ابھی زیادہ گہری نہیں ہوئی تھی جب وہ فاروق اور ظفر کے ساتھ تایا ابا کو لے کر گھر پہنچی۔ تایا چل سکتے تھے مگر سہارا لے رہے تھے۔ ایک طرح سے فاروق نے اسے سہارا دے رکھا تھا، دوسری طرف سے حیا نے ان کا بازو تھام رکھا تھا۔ گھر کے داخلی دروازے وہ بے اختیار رکی۔ ایک دم سے اسے بہت کچھ یاد آیا۔ وہ اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ چلو حیا، میں زیادہ کھڑا نہیں رہ سکتا، تایا نے نقاہت بھری آواز میں اسے اکتا کر ڈانٹا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت سا پانی جمع ہونے لگا۔ بمشکل جی کہہ کر وہ ان کے ہمراہ چوکھٹ کے اندر آئی۔ لاؤنج میں بیٹھے تمام افراد چونک کر کھڑے ہو گئے۔ اس نے سیاہ عبائے پر سفید تاروں والے دوپٹے سے ترچھا نقاب لے رکھا تھا۔ ایک وہ رات تھی جب اس جگہ اس نے تایا نے اسے سب کے سامنے بے عزت کر کے نکالا تھا، اور ایک آج کی رات تھی جب وہ اس کی حالت میں اس گھر میں داخل ہوئی تھی کہ تایا، اس کا ہاتھ تایا نے پکڑ رکھا تھا۔ تایا کا بیٹا اس کے ساتھ تھا اور اس نے جیسے دوپٹے سے نقاب کر رکھا تھا وہ سائمہ تائی کا تھا۔ کیا ہوا فاروق؟ حیا، سائمہ تائی، ارم، سونیا بھابھی سب پریشانی سے دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ فاروق سب کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ وہ بس خاموشی سے تایا کو سہارا دے کر ان کے کمرے تک لانے میں مدد کر رہی تھی۔ تایا ابا نے بیڈ پر لیٹنے تک اس کا ہاتھ تھامے رکھا۔ سارے گھر والے پریشان اور متاسف سے ان کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ تایا لیٹ گئے تھے تو اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ علیحدہ کیا
اور ان کا تکیہ درست کیا۔ تب انہوں نے پوچھا کیسے ہوا ہے سب؟ سائمہ تائی پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ ولید لیگاری نے ہمیں گاڑی سے ٹکر مار دی، اور وہ بھی جان بوجھ کر۔ کون ولید لیگاری؟ ارم ذرا حیرت سے چونکی۔ کمپنی میں ہمارا شیئر ہولڈر ہے، امیر لیگاری کا بیٹا۔ تایا کے گردن تلے تکیہ رکھتے ہوئے وہ سب کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ چونکہ وہ اس کمرے میں تھی اس لیے فاروق خود ہی وہاں سے چلا گیا تھا۔ حیا پانی اس کو چھوڑ کر انہوں نے اسے مخاطب کیا۔ وہ تیزی سے باہر نکلی، کچن میں آ کر پہلے خود پانی پیا، پھر ان کے لیے پانی لے آئی۔ بیٹا تمہاری شال۔ انہوں نے گلاس لیتے ہوئے نقاب زدہ لہجے میں ایک لفظی استفسار کیا۔ شال سے مراد اس کا اسٹول تھا۔ اس نے سمجھ کر اسپات میں سر ہلایا۔ وہ میں نے رکھ لیا طیبہ، استعمال کے لیے نئے اسٹول لے لوں گی، مگر اسے اپنے پاس رکھوں گی۔ پھر وہ نیم آنکھوں سے مسکرائی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر وہیں اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، میں اس اسٹول کو کبھی نہیں دوں گی طیبہ، اس میں بہت کچھ ہے جو میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ تایا ابا نے ہلکی سی مسکرا کر سر کو اسپات میں ذرا سی جنبش دی اور آنکھیں موند لی۔ سائمہ تائی حق تک ان کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو حیا نے دونوں ہاتھوں میں تھام رکھے تھے۔ ان کو شاید سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے، اور خود حیا شاید ساری زندگی اس قیمتی لمحے کی وضاحت کسی کو نہ دے سکتی تھی جو خاموشی سے آیا، تھوڑے سے خون کے اخراج لے کر اس کا بہت کچھ لوٹا گیا، خون جو واقعی پانی سے گاڑھا ہوتا ہے۔ تایا سو گئے تھے۔ پھپھو، سلیمان صاحب، فاطمہ تائی ابھی وہیں بیٹھے تھے۔ ان سب کو ظفر فوراً بلا لایا تھا۔ سائمہ تائی اور بھائی سونیا بلکہ پورا گھر ہی جاگ رہا تھا۔ سب تایا کے لیے پریشان تھے، اور کیا ضرورت تھی شیئر ہولڈرز کو سالانہ ڈویڈنڈ دینے کی؟ فادر ڈیریسٹ، ایک تو میں نے بغیر تنخواہ کے اتنے دن کام کیا، اوپر سے ڈانٹ بھی مجھے ہی پڑ رہی ہے۔ 2 انگلیوں سے نقاب ناک سے ٹھوڑی تک اتارتے ہوئے وہ خفنگی سے بولی، ڈاکٹر ڈیریسٹ، احسان جتانے سے ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، رہنے دے ابا۔ اچھا بتائیں، ولید کی FIR کا آرڈر دیا یا نہیں؟ وہ پولیس کو نہیں مل رہا، اس کا باپ اسے گرفتار نہیں ہونے دے گا۔ بہرحال میں اس کو اس لیے جانے نہیں دوں گا۔ ایک دم سنجیدہ نظر آنے لگے تھے، لیکن اس وقت میں نے تمہیں کسی اور بات کے لیے بلایا ہے۔ جی کہیے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ ابا اپنی بیماری کے باعث بہت معاملات سے دور تھے، مگر پھر بھی ان کے کانوں تک بہت کچھ پہنچ چکا تھا۔ یقیناً بالآخر انہوں نے حیا سے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ جہان صاحب واپس کیوں گئے ہیں؟ اسے کام تھا کچھ، آ جائے گا کچھ دنوں میں واپس۔ سائمہ بھابھی کچھ اور کہہ رہی تھی۔ وہ سوچتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ حیا نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ سائمہ تائی تو دادی پہ بھی ساری عمر یہی الزام لگاتی رہی تھی کہ ان پر جادو کراتی ہیں۔ اگر سائمہ تائی کی جہان کے بارے میں تجزیہ درست مانا جائے تو دادی والا بھی درست ہی مانا چاہیے۔ وہ بھی حیا تھی، اس نے بھی ہار نہیں ماننی تھی۔ تہیہ کر لیا، دیکھو مجھے تمہارے اس برقعے وغیرہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اس کی وجہ سے تم اپنے تایا ابا اماں کو بہت ناراض کیا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم ان کی بات کا احترام کرتی، بڑوں کا حکم ماننا فرض ہے۔ وہ جو کچھ لمحے سوچتی نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، ابا آپ کو ایک بات بتاؤں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹے عبداللہ سے کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عمر سے فرمایا کہ بیوی کو طلاق دے دو۔ یوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والد کی بات کا احترام کرتے ہوئے بیوی کو طلاق دے دی۔ وہ لہجے بھر کو رکے۔ سلیمان صاحب سیٹ سے ٹیک لگائے ایک ہاتھ میں پین گھماتے غور سے سن رہے تھے۔ پھر ہوا یہ کہ عرصے بعد ایک شخص امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میرا باپ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا ہرگز مت کرنا۔ اس شخص نے جواب میں یہ واقعہ بیان کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر ان کے بیٹے نے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، پھر مجھے ایسا کیوں نہیں کرنے دینا چاہتی؟ ابا آپ جانتے ہیں اس پہ
امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کیا کہا؟ کیا؟ وہ بے اختیار بولے۔ حیا ہلکا سا مسکرائی۔ اس نے کہا، کیا تمہارا باپ عمر جیسا ہے؟ آفس میں ایک دم خاموشی چھا گئی، صرف گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ ویل، تم LLB کی اسٹوڈنٹ ہو، میں بحث میں تم سے جیت نہیں سکتا۔ میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے خلا کے بارے میں کیا سوچا۔ اس کا جیسے کسی نے سانس بند کر لیا، وہ لمحے بھر کو شل سی ہو گئی۔ تمہیں یاد ہے نا، ترکی جانے سے قبل بھی تم سے ایسی ہی بات کی گئی تھی؟ جی مجھے یاد ہے۔ چند ثانیے بعد وہ بولی تو اس کا لہجہ بے تاثر تھا، اور تب میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ میں ترکی جانوں۔ اگر وہاں جا کر مجھے لگا کہ وہ لوگ طلاق چاہتے ہیں تو میں اس رشتے کو ختم کر دوں گی۔ تو پھر ابا ہمارے درمیان یہی ڈیل ہوئی تھی کہ ترکی سے واپسی تک آپ مجھے ٹائم دیں گے، اور اب عرصہ ہوا تم واپس آ چکی ہو۔ میں واپس نہیں آئی۔ آفیشلی مجھے ابھی ترکی سے واپس کلیئرنس نہیں ملی۔ پرسوں میں استنبول جا رہی ہوں۔ واپسی پہ ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے۔ وہ بہت اعتماد سے کہہ رہی تھی۔ ابا متفق نہیں تھے، مگر پھر بھی جیسے وقتی طور پر خاموش ہو گئے۔ ابا وہ ایک بات اور بھی تھی، ہمت کر کے اس نے کہنا شروع کیا۔ میں سوچ رہی تھی اگر کلیئرنس کروانے کے بعد میں لندن چلی جاؤں، زیادہ نہیں بس ایک ہفتے کے لیے۔ میں صرف لندن دیکھنا چاہتی ہوں۔ پھر کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ زیادہ ہی ڈیپینڈنٹ ہوتی جا رہی ہیں، مجھے آپ کو ذرا کھینچ کے رکھنا پڑے گا۔ وہ لمحے بھر روایتی ابا بن گئے۔ ابا پلیز، اس کا لہجہ التجائی ہو گیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کلیئرنس کروا کے سیدھی واپس آئیں گی۔ جتنا گھومنا ہے استنبول میں گھوم لو، ترکی کے کسی اور شہر جانا ہے تو بے شک چلی جاؤ، مگر اکیلی نہیں، فرینڈس کے گروپ کے ساتھ جانا۔ لندن وغیرہ جانے کی ضرورت نہیں، لیکن صرف ایک ہفتہ۔ حیا، تم نے سن لیا جو میں نے کہا؟ ان کا لہجہ نرم تھا، لیکن ابرو اٹھا کر تنبیہ کرنا انداز سخت تھا۔ وہ خفنگی سے جی کہہ کر اٹھی تھی۔ وہ آج پھر یونیورسٹی چلی آئی تھی۔ ڈاکٹر ابراہیم سے آج اس نے وقت نہیں لیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کو اپنی آفس میں مل گئے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا سر، ہمیں لوگوں کو وقت دینا چاہیے۔ ان کے بمقابل بیٹھتے وہ آج بہت سکون سے کہہ رہی تھی، اور وہ اس کو توجہ سے ان کو سن رہا تھا۔ سامنے اس کے لیے منگوا کر رکھی گئی کافی کی سطح دھوؤں سے مرغوب اٹھ کر فضا میں گم ہو رہی تھی۔ ان کی آفس کا خاموش پرسکون ماحول اس کے اعصاب کو ریلیکس کر رہا تھا۔ یقین کریں سر، شروع میں آپ کے حجاب کی جتنی مرضی مخالفت کر لیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ آپ کو اس میں قبول کر لیتے ہیں، چاہے انہیں حجاب تک بھی اتنا پسند نہ ہو، کیونکہ نہ ہو جتنا پہلے تھا۔ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ آہستہ آہستہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بالکل، انہوں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا کر تائید کی۔ مگر سر، جب میں اپنے مسئلوں سے گھبرا گئی تو آپ کے پاس آئی، اور تب میں نے آپ سے کہا کہ یہ تو اصول صبر انسانوں کو انسان سے ہی چاہیے ہوتا ہے۔ آپ نے میری بات کی تائید کی تھی، رائٹ؟ جی۔ پھر وہ پوری توجہ سے سن رہے تھے۔ پھر سر، یہ کہ میری پھپھو کہتی ہیں کہ انسان کو اپنے مسئلے دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرنے چاہیے۔ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ خود کو بے عزت کرتا ہے۔ کیا ایسا ہی ہے سر؟ کیا ہمیں اپنے مسئلے کسی سے شیئر نہیں کرنے چاہیے؟ وہ اپنی کافی کی سطح پر آئی جھاگ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جس میں مختلف اشکال نظر آ رہے تھے۔ مگر پھر ہم تو اصول صبر کیسے کریں گے سر؟ جہان کی طرف سے روداد سن کر اس کے ذہن میں یہ سوال اٹک سا رہ گیا تھا۔ آپ کی پھپھو ٹھیک کہتی ہیں، سوال کرنا یعنی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، بھلے وہ ہمدردی کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ حال میں تو پسندیدہ ہوتا ہے۔ انسان کو واقعی اپنے مسئلے اپنے تک رکھنے چاہیے۔ دنیا کو اپنی پرابلم سائٹ کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے مسئلے کا واقعی اشتہار نہیں لگانا چاہیے۔ وہ لحظہ بھر کو رکے۔ وہ نامحسوس طریقے سے کرسی پر آگے ہوئی، مگر اس کو انتظار تھا۔ مگر انسان پہ ہر وقت ایک سا فیض نہیں رہتا میرے بچے، وقت بدلتا ہے، مسئلے بھی بدلتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان ایسی سچویشن میں گرفتار ہو جاتا ہے جس میں وہ پہلی کبھی
گزرا نہیں ہوتا، تب اسے چاہیے کہ اپنے مسئلے کا حل کسی سے پوچھ لے۔ انسان کو صرف تب اپنی پرابلمز شیئر کرنی چاہیے جب اس کو واقعی اپنے پاس اس کا کوئی حل نہ ملے۔ کوئی ایسا دوست، ایسا ٹیچر یا پھر کوئی اجنبی کسی ایک بندے کے سامنے اپنے دل کی بھڑاس نکال دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ وہ واقعتاً تو اصوب الصبر کرے، ہاں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس شخص کو کبھی اپنے بیساکھی نہ بنائیں۔ آپ کو ہر کچھ دن بعد کسی کے کندھے پر رونے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ ہر وقت دوسرے سے تسلی لینے کے بجائے بہتر ہے ہم تسلی دینے والے بنیں۔ تو اصوب الصبر، صبر کی تلقین دینے کا نام ہوتا ہے، ہر وقت لیتے رہنے کا نہیں۔ اس نے سمجھ کر سر ہلایا۔ اس کا کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی، چاک کی اشکال چھٹے جا رہے تھے۔ وہ خوش تھی، آج اسے وہ سر کے پاس پھر سے نئے مسئلے لے کر نہیں آئی تھی۔ میں سمجھ گئی، اور مجھے کچھ اور بھی بتانا تھا آپ کو۔ ایسے جیسے اس کو پلک میں کچھ یاد آیا۔ آپ نے کہا تھا نا احزاب کی پہیلی میں کچھ مس کر گئی ہوں۔ میں نے اس بارے میں بہت سوچا، پھر مجھے خیال آیا۔ اچھا، وہ کیا؟ وہ دلچسپی سے کہتے ہوئے ذرا آگے ہوئے۔ سر، جنگ احزاب کو ختم ہونے کے بعد بنو قتبہ اپنے قلعوں میں جا چکے تھے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور ان کو جان لیا۔ اگر بنو قریظہ کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ چھوڑا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ان کو اور جگہ چھوڑ دینے کا حکم دے دیتے، مگر ان کا فیصلہ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ چھوڑا گیا جو قبیلے اوس کے تھے۔ انہوں نے بنو قریظہ کا فیصلہ یہود کو اپنے سزاؤں کے مطابق کیا، یعنی کہ تمام مردوں کو غداری کے جرم میں قتل کیا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کے ہاں غداری کی سزا تھی۔ کیا میں نے یہی بات مس کر دی تھی؟ آخر میں بنو قریظہ کو ان کو اپنے ہی سزا دینی تھی۔ ڈاکٹر ابراہیم مسکرا کر سر جھٹکتے ہوئے اس کے آگے ہوئے۔ یہ آپ کہاں چلی گئیں؟ غزوہ بنو قریظہ جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں غزوہ احزاب کے بعد ہوئی تھی۔ یہ غزوہ احزاب کا حصہ نہیں ہے۔ آیت حجاب قرآن کے جس سورہ میں ہے اس کا نام احزاب ہے، بنو قریظہ نہیں۔ آپ کو احزاب کے دائرے میں ہی رہ کر جواب تلاش کرنا تھا۔ اچھا، پھر آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا مس کر رہی ہوں؟ اس نے خفنگی سے پوچھا۔ پتہ نہیں سر، اس کو کیا دکھانا چاہتے تھے؟ حیا، میں نے نہیں کہا تھا کہ سورہ احزاب اور سورہ حجاب میں مماثلت ہے؟ یہ آپ نے کہا تھا۔ آپ نے ایسی پہیلی کہہ کر ایک چیلنج کے طور پر قبول کیا تھا۔ سو آپ کو یہ پزل خود مکمل کرنا ہے۔ سر، تھوڑی بہت چیٹنگ تو جائز ہے نا؟ ہرگز نہیں۔ اچھا، کچھ کھائیں گی؟ آج تو میرے پاس ترکش کینڈیز بھی نہیں ہیں۔ نہیں سر، بس یہ کافی ہے، پھر میں چلوں گی۔ اگلی دفعہ میں آپ کے پاس اس پہیلی کا آخری ٹکڑا لے کر ہی آؤں گی۔ وہ ایک عزم سے اٹھی تھی۔ ڈاکٹر ابراہیم نے مسکرا کر سر کو جنبش دی۔ انہیں جیسے اپنی اس ذہین اسٹوڈنٹ سے اس بات کی امید تھی۔ یونیورسٹی کے فیمیل کیمپس میں ایک دوسری ٹیچر سے مل کر وہ انٹرنس بلاک سے نکلی تو سامنے ایک طویل روش تھی جس کے اختتام پہ مین گیٹ تھا۔ اس نے گردن جھکا کر ایک نظر اپنے پیروں کو دیکھا جو سیاہ ہیل والے سینڈلز میں مقید تھے۔ ہیل کی اتنی عادت تھی کہ دکھتے پیر کے باوجود اس نے ہیل پہن رکھی تھی، مگر اب وہ چل چل کر دایاں پاؤں ٹخنے اور ایڑی سے درد کر رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر تیز تیز قدمیں اٹھانے لگی۔ طویل سڑک عبور کر کے وہ گیٹ سے باہر آئی تو کار سامنے ہی کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے اسے آتے دیکھ کر فوراً پچھلی طرف کا دروازہ کھولا۔ وہ اندر بیٹھی اور دروازہ بند کر لیا۔ ڈرائیور الہی بخش نے فوراً کار اسٹارٹ کر دی۔ H10 کا وہ خالی سا علاقہ تھا۔ یونیورسٹی کے حدود سے نکل کر اب مین روڈ پر گاڑی دوڑ رہی تھی۔ اطراف میں دور دور فیکٹریاں، عمارتیں یا انسٹیٹیوٹ تھے۔ ایسے ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئی تھی کہ اچانک الہی بخش نے بریک لگائی۔ جو وہ ٹیک لگائے بیٹھی تھی، جھٹکے سے میکانگی طور پر ذرا آگے ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ یہ گاڑی سامنے آ گئی۔ الہی بخش کے لبوں پر ہی تھے کہ حیا نے ونڈ اسکرین کے پار اس منظر کو دیکھا۔ وہ چمکتی ہوئی سیاہ گارڈ ایک دم سے سامنے آئی تھی، یوں کہ اس کا راستہ بلاک ہو گیا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ سے سیاہ سوٹ میں ملبوس شخص نکل کر تیزی سے ان کی جانب آیا۔ حیا یک ٹک اس سیاہ اکارڈ کو دیکھ رہی تھی۔
وہ اس کی گاڑی کو پہچانتی تھی۔ اس گاڑی نے تایا فرقان کو ٹکر ماری تھی۔ ولید اس کے دروازے سے چند قدم دور ہی تھا۔ غصے کا ایک ابال اس کے اندر اٹھنے لگا۔ الہی بخش، جلدی سے ابا کو فون کرو اور بتاؤ کہ ولید نے ہمارا راستہ روکا ہے، میں تب تک اس سے ذرا بات کر لوں۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ ولید اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، چہرے پر تیز، آنکھوں میں تنفر۔ اس نے کن اکھیوں سے گاڑی میں بیٹھے الہی بخش کو نمبر ملاتے دیکھا۔ میرا خیال تھا آپ ملک سے فرار ہو چکے ہیں، مگر نہیں، آپ تو یہی ہیں، بہت سکون اور اطمینان سے کہتی وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ خیر، چند دن کا عیش ہے مسٹر لیگاری، پھر آپ کے اقدام قتل کے کیس کا سامنا کرنا ہوگا۔ میری بات سنو، ایک ہاتھ کار کے چھت پر رکھتے دوسرے ہاتھ کی انگلی سے تنبیہ کرتا وہ بہت تیش کے عالم میں کہہ رہا تھا، تم اس مقدمے میں میری خلاف ایک لفظ نہیں کہو گی، یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا اور تم اپنے بیان میں یہی کہو گی۔ میں بیان دے چکی ہوں اور تم نامزد ملزم ٹھہرائے جا چکے ہو۔ اپنی بکواس اپنے پاس رکھو، جو میں کہہ رہا ہوں تم وہی کرو گی، تم یہ مقدمہ واپس لو گی۔ سنا تم نے؟ وہ بلند آواز سے بولا۔ الہی بخش فون کان سے ہٹا کر دوبارہ نمبر ملا رہا تھا، شاید رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اور اگر میں ایسا نہ کروں تو کیا کرو گے؟ مجھے دوبارہ اپنی گاڑی کے نیچے دے دو گے؟ اس نے استراحیہ سر جھٹکا۔ ولید چند لمحے لب بھیج کر اسے دیکھتا رہا، پھر ایک طنزیہ مسکراہٹ لبوں کو چھو گئی۔ میرے پاس تمہارے لیے اس سے بہتر حل موجود ہے۔ اچھا، اور وہ کیا؟ وہ اسی کے انداز میں بولی۔ اطراف سے گاڑیاں زن کی آواز کے ساتھ گزر رہی تھیں۔ ولید نے گاڑی کی چھت سے ہاتھ ہٹایا، جیب سے موبائل نکالا، چند بٹن پریس کیے اور پھر اس کی اسکرین حیا کے سامنے۔ اس کا منظر دیکھ کر کوئی گھنٹی بجی ہی تھی کہ ذہن میں ایک تپانائی والی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولا تو حیا کی نگاہ اس کے موبائل کی اسکرین پر ڈالی، مگر پھر ہٹانا بھول گئی، ادھر ہی جم گئی۔ منجمد شلو و ساکت شریفوں کا مجرا۔ وہ ویڈیو کی جھلک کسی نے کھولتا ہوا پیتل اس کے اوپر ڈال دیا تھا، اندر باہر آگ میں لپیٹے کھولے برسنے لگے، بے یقینی سے بے یقین۔ نکل گئی نا اکڑ، اب آئی ہو نا اپنی اوقات پہ۔ ولید نے مسکرا کر اسپات میں سر ہلاتے ہوئے موبائل بند کر لی، جیب میں ڈالا۔ نقاب سے جھلکتی اس کی ششتر ساکت آنکھیں ابھی تک وہی منجمد تھیں۔ ذرا سوچو میں اس ویڈیو کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں؟ وہ اب قدرے مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ حیا کا شوق اسے سمجھانے کے لیے کافی تھا کہ تیر نشانے پہ لگا ہے۔ اگر میں اسے تمہارے سارے خاندان کے مردوں تک پہنچا دوں تو کیا ہوگا حیا بی بی؟ کبھی سوچا تم نے؟ کیا اب بھی تم میرا نام اس کیس میں لوگی؟ پھر اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ایسی غلطی کبھی نہ کرنا، ورنہ میں تمہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جو آندھی طوفان کی طرح آیا تھا کسی پرسکون فاتح کی طرح پلٹ گیا۔